बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन। अजीज़ तलबा व तालिबात, उलूमुल कुरान के इस लेक्चर में हम कुरान मजीद की सूरह अल-अनआम की आयत नंबर 151 ta 153 और सूरह अल-हश्र की आयत नंबर 18 से 20 तक के हवाले से गुफ्तगू करेंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सूरह अल-अनआम की आयत नंबर 151 में इरशाद फरमाया, कुल ए नबी मुकर्रम आप फरमाइए, तालो आओ, लोगो आओ, अतलू मैं तुम्हें पढ़ के सुनाता हूँ, मा जो हर्रमा हराम फरमाया, रब्बुकुम तुम्हारे रब ने, अलैकुम तुम, अल्लाह तुशरिकू बिही शैया, वो ये है कि तुम उसके साथ किसी को शरीक न ठहरा, बिल वालिदैन एहसाना, माँ बाप के साथ अच्छा सलूक करो, वला तक्तुलू और ना कत्ल करो, औलादकुम अपनी औलादों को, मिन इमलाक मुफलसी के बायस, गुर्बत के बायस, नहनो हम, नरज़ुकुकुम तुम्हें रिस्क देते हैं, वइय्याहुम और उन्हें भी जिन्हें तुम मुफलसी के डर से कत्ल करना चाहते, वला तकरबू और न करीब जाओ, अल्फवाहिशा बेहयाई के कामों के, मा ज़ाहरा मिनहा खा वो जाहिर हूँ, व मा बतन और खा वो बेहयाइयाँ पोशीदा हूँ, उनके करीब न जाओ, वला तक्तुलू और न कत्ल करो, अन्नफ्सा उस जान को, अल्लती जिसे हर्रमल्लाहु हराम कर दिया हो अल्लाह ने, इल्ला बिल हक सिवाय बजुज सिवाय हक के शरी के, बजुज हक के शरी के, ज़ालिकुम वस्साकुम बिही यही वो बातें हैं जिनका अल्लाह तुम्हें ताकीदी हुक्म देता है, वस्सा ताकीदी हुक्म देता है, कुम तुम्हें, बिही इन चीज़ों का, लअल्लकुम ताकिलून ताकि तुम अकल से काम लो। ये कुरान मजीद के वो अहकामात हैं। अगली आयत को मिलाकर ये 9 इनकी तादाद बनती है। ये आयात मुहकमात हैं और वो अहकामात हैं जो अल्लाह ने तमाम शरीयतों के अंदर इंसानों को दिए। आसमानी हिदायत के वो उसूल हैं जो हर शरीयत के अंदर मुश्तरक रहे, और ये वो उसूल हैं जिसके अंदर अल्लाह ताला ने हराम किया जिन चीजों को, उनका जिक्र फरमाया। और अगर हम पिछली आयात के साथ इसको जोड़ें तो ये भी मालूम होता है कि ज़माने के अंदर बाज़ लोग वो भी होते हैं जो अपनी जानिब से लोगों पर चीज़ों को हलाल और हराम करते हैं, जैसा कि आयात साबिक़ा में मुशरिकीन मक्का का जिक्र किया गया, या आज भी बाज़ कम इल्म लोग अपनी दानिस्त में चीज़ों को लोगों पर हराम करने की काविश करते हैं और जुरत करते हैं। तो उस पस मंजर में कहा गया कि नबी पाक आप कहिए, लोगों आओ मैं बताता हूं तुम्हें कि हराम चीज़ें ये लोगों का मनसब नहीं है कि लोग जिस चीज को चाहें, खा वो इल्म वाले हों, इल्म वाले कहलाते हों, वो लोगों पे चीजों को हलाल और हराम कर दे, ये मनसब उनका नहीं है। ये रब्बे कायनात का मनसब है कि वो किस पर किस चीज को हराम फरमाता है। और यही हक अल्लाह ताला ने अपने हबीब करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को सूरह अल-आराफ की आयत नंबर 156 में ये फरमाते हुए दिया, व युहिल्लु लहुमुत तय्यिबात कि ये पैगंबर लोगों के लिए पाकीज़ा चीज़ों को हलाल फरमाते हैं, व युहर्रिमु अलैहिमुल खबाइस और नापाक और पलीद चीज़ों को हराम फरमाते हैं। तो मालूम हुआ कि हलाल व हराम का जो असल इख्तियार है वो अल्लाह के पास है, और अल्लाह ताला ने ये इख्तियार मखलूक में से सिर्फ अपने रसूल को अता फरमाया है। उनके बाद किसी के लिए जायज़ नहीं कि वो अपनी मर्जी से किसी शय को हलाल कहें या किसी शय को हराम कहें। इसके बाद उन चीज़ों का बयान हुआ जो हराम अल्लाह पाक की तरफ से की गई तमाम शरीयतों के अंदर। सबसे पहली बात फरमाई कि शिरक ना करो, यानी अल्लाह तबारक व तआला की वहदानियत जो दीन का नुक्ता अव्वल है और मरकज है तमाम अंबिया किराम की दावत का, कि अल्लाह ताला को वहदहु ला शरीक माना जाए, उसे वाहिद माना जाए। वो जो सूरह इखलास में कहा गया, कुल हुवल्लाहु अहद, आप कहिए कि वो अल्लाह एक है, अल्लाह बेनियाज है, न वो किसी का बाप है, न वो किसी की औलाद है, और कायनात में कोई उसके हम पल्ला और बराबरी करने वाला भी नहीं है। वो अपनी ज़ात में भी वाहिद और यकता है, वो अपनी सिफात में भी मुनफरिद ला शरीक और यकता है, अपने अफ़आल में भी यकता है। किसी एतबार से अगर किसी को उसकी ज़ात और सिफात और अफ़आल में शरीक किया जाएगा तो वो शिर्क का मुर्तकिब होगा, जो कायनात का सबसे बड़ा गुनाह और नाकाबिल माफ़ी है। अल्लाह ताला ने अपनी इबादत और शिर्क से मुमानियत के बाद वालिदैन के साथ हुस्न सलूक करने का हुक्म दिया। और अगर हम कुरान मजीद को
کئی مقامات پر دیکھیں تو یہ اسلوب صرف اس جگہ پر نہیں بلکہ کئی اور مقامات بھی ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنی عبادت و بندگی کا حکم دینے کے بعد لوگوں کو فوراً والدین سے حسن سلوک کرنے کا حکم دیتے ہیں۔ اس سے اس کی اہمیت کا اظہار ہوتا ہے کہ اللہ جو رب حقیقی ہے سب سے پہلے اپنی عبادت کا حکم دیتا ہے، اور والدین جو ہمارے مجازی رب ہیں یعنی پالنے والے ہیں، پرورش کرنے والے ہیں، اپنی عبادت کے بعد اللہ تعالیٰ پھر والدین کی عزت و تعظیم، ادب و اکرام کا، حسن سلوک کا حکم دیتا ہے۔ قرآن و سنت میں اس پر بہت تاکید ہے، اور بڑھاپے کے اندر خاص طور پر ارشاد فرمایا گیا کہ اگر تمہاری موجودگی میں ماں باپ میں سے کوئی ایک یا دونوں بڑھاپے کو پہنچ جائیں پھر تو انہیں اف تک بھی نہ کہو۔ خصوصی طور پر چونکہ یہ وہ حالات ہوتے ہیں کہ والدین اپنی زندگی کا وہ عرصہ گزار چکے ہوتے ہیں جس میں انہوں نے اپنی اولادوں کو کھڑا کیا، اولادوں کو تناور درخت بنایا، اب وہ ان کے سائے کے طلبگار ہوتے ہیں، ان کی طرف سے راحت کے طلبگار ہوتے ہیں، اور بڑھاپا اپنی بے چینیاں، طبیعت میں چڑچڑاپن، بیماریاں پیدا کرتا ہے، تو ہو سکتا ہے، اس بات کا امکان ہو سکتا ہے کہ کہیں کوئی ایسا عمل ہو جائے جس پہ نوجوان اولاد بھڑکے، تو یہاں تک کہ انہیں اف اور ہوں تک کہنے سے بھی منع کیا۔ اس پر بہت سی روایات ہیں، میں صرف چند کا ذکر کرنا چاہوں گا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ ایک نوجوان حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے ملنے کے لیے آیا، اس کے ساتھ اس کے بوڑھے والد بھی تھے۔ حضور نے پوچھا کہ یہ کون ہے؟ انہوں نے جواب میں کہا کہ یہ میرے والد ہیں۔ تو حضور نے فرمایا لا تمشی امامہ، والد ہیں تو پھر ان کے حقوق کا خیال کرنا، ان کے آگے نہ چلنا، ولا تقعد قبلہ، اور کسی مجلس میں بیٹھنے کا موقع آئے تو ان سے پہلے نہ بیٹھنا، ولا تدعو باسمہ، اور ان کے آداب و احترام میں یہ بھی لحاظ رکھنا کہ انہیں ان کے نام سے نہ پکارنا بلکہ اپنا ابا جان، والد محترم، ادب اور احترام سے نام لینا۔ اور یہ بھی فرمایا کہ ولا تستبلہ، اور ان کے بارے میں کبھی کوئی نازیبا بات اپنی زبان پر لے کر نہ آنا۔ والدین کے حوالے سے بہت زیادہ تاکید ہے۔ ایک مقام پہ یوں فرمایا گیا حدیث پاک میں، اس کی ناک خاک آلود ہو، 3 دفعہ دہرایا۔ لوگوں نے پوچھا یا رسول اللہ کس کی؟ فرمایا جس کو والدین بڑھاپے کی حالت میں مل جائیں اور پھر بھی ان کی خدمت کر کے اللہ سے جنت نہ کما سکے۔ تو والدین کے حوالے سے اسلام نے بہت زور دیا، چونکہ اسلام میں خاندان کی اہمیت ہے۔ اسلامی معاشرے میں خاندان ایک بنیادی اکائی ہے، اور اس معاشرے کی بنیادی اکائی جو خاندان ہے اس کا بنیادی پتھر ماں باپ ہے، جہاں سے سارا سلسلہ چلتا ہے۔ اس لیے اگر ماں باپ کا جس معاشرے میں احترام نہیں ہوگا وہ معاشرہ کبھی مستحکم اور متوازن نہیں ہو سکتا ہے۔ اس کے بعد اللہ پاک نے پھر اولاد کا ذکر فرمایا، وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ، اپنی اولادوں کو مفلسی کے باعث قتل نہ کرو۔ زمانہ جاہلیت کے اندر لوگ اولادوں کو اور خاص طور پر اپنی بیٹیوں کے حوالے سے اس حد تک بے رحم اور جاہلانہ طرز عمل اختیار کرتے تھے کہ انہیں زندہ درگور کر دیا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا قرآن مجید کے اندر، سورہ نحل کی آیت نمبر 58 اور 59، اللہ پاک نے منظر کشی کی، فرمایا کہ ان کو یعنی جاہلوں کو، زمانہ جاہلیت کے لوگوں کو جب بیٹی کی آمد کی خبر دی جاتی تھی تو ان کا چہرہ کالا پڑ جاتا تھا، وہ غم کے گھونٹ بھرتا تھا اندر ہی اندر، اور اپنی قوم سے چھپتا پھرتا تھا کہ مجھے جو خبر سنائی گئی ہے تو میں کیسے لوگوں کے سامنے جاؤں، اور اندر ہی اندر من میں سوچتا رہتا تھا کہ میں ذلت کے ساتھ کیا بیٹی کو پالوں یا مٹی میں اس کو دفن کر دوں۔ یہ طرز عمل تھا جب اسلام نے احسان کیا صنف نازک پر اور اولادوں پر کہ لوگوں اپنی اولادوں کو نہ بھوک کے ڈر سے قتل کرو، چونکہ رزق کے جو وسائل ہیں ان کا مالک اللہ ہے، اور وہ اپنی مخلوق کے لیے ان کے مقدر اور مقدار اور اندازے کے مطابق رزق کو اتارتا رہتا ہے۔ لہذا یہ جو ریزن ہے، اس بنا پر اپنی اولادوں کو قتل نہ کرو۔ اور دوسری وجہ بیٹی کی پیدائش کہ میرے لیے آر بنے گی، دامادی کا رشتہ قائم کرنا پڑے گا، اس بات پر بھی ممانعت فرمائی اور بیٹیوں کے وجود کو رحمت فرمایا۔ اس کے بعد جو اگلا حکم دیا گیا، لا تقربوا الفواحش، کہ بے حیائیوں کے قریب بھی نہ جاؤ، یعنی ایسے وسائل و ذرائع اختیار نہ کرو جو بے حیائی کے کاموں کے قریب لے جائیں اور انسانوں کے جو جنسی جذبات ہیں ان میں تحریک پیدا کریں۔ ایک حدیث پاک میں اس تصور کو اس طرح واضح کیا گیا کہ بدکاری صرف وہ بدکاری نہیں ہے جس میں مرد و عورت کا ملاپ ہو، فرمایا انسان کی جو آنکھ ہے وہ بھی بدکاری کرتی ہے، اور اس کی بدکاری غیر محرموں کے اوپر، غیر محارم کے ساتھ
جو بری نظر کا دیکھنا ہے، میں کان زنا کرتے ہیں، ایسی چیزوں کا سننا جو انسان میں جنسی جذبے کی تحریک پیدا کرتے ہیں، میں زبان بدکاری کرتی ہے، ایسی باتوں سے کلام کرنا جو بے حیائی کو اور بدکاری کو پیدا کرنے والی چیزیں ہوتی ہیں۔ تو گویا ایک وسیع تصور دیا گیا کہ مت قریب جاؤ ان چیزوں کے، خواہ وہ ظاہر ہے، یعنی یہ بھی نہ ہو کہ مجلس میں ہوں تو بے حیائی سے بچیں، اور جب پوشیدہ ہو جائیں، اکیلے ہو جائیں تو پھر بے حیائیوں کے قریب چلے جائیں اور بےہودہ مناظر کو دیکھنا شروع کر دیں۔ کہا نہیں، ظاہر ہو یا باطن ہو اس سے دور رہو۔ اس کے بعد جو حکم دیا کہ کسی بے قصور جان کو قتل نہ کرو جسے اللہ پاک نے عزت اور حرمت دی ہوئی ہے، اس پر ہم پہلے بھی گفتگو کر چکے ہیں۔ ذالکم وصاکم بہی، یہ وہ تاکیدی احکام ہیں جو اللہ تعالیٰ تمہیں دے رہا ہے تاکہ لوگوں تم عقل سے کام لو اور اپنی زندگی اور اپنے معاشرے کو سدھارنے کی کوشش کرو۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اگلی آیت کریمہ میں فرمایا وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ، اور یتیم کے مال کے قریب نہ جاؤ، اِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، مگر ایسے طریقے سے جو اچھا ہو، خوبصورت ہو اور یتیم کو فائدہ دینے والا ہو، حتیٰ یبلغ اشدہ، یہاں تک کہ وہ یتیم اپنی جوانی کو پہنچ جائے۔ یتیم کسے کہتے ہیں؟ اسلامی شریعت کی اصطلاح میں وہ نابالغ بچہ جس کا والد فوت ہو جائے اسے یتیم کہا جاتا ہے۔ اب چونکہ والد زندگی کے معاملات کے اندر اولاد کی سرپرستی کرنے والا، ان کی تعلیم و تربیت اور پرورش کے امور کو لے کر چلنے والا ہوتا ہے، جب والد کا سایہ سر سے اٹھ جائے تو معاشرے کا اور خاص طور پر قریبی رشتہ داروں کی یہ ذمہ داری ہے کہ یتیم کے سر پر محبت اور شفقت کا ہاتھ رکھے۔ اور اگر یتیم کا باپ کچھ مال چھوڑ کر گیا ہے تو چونکہ وہ بچہ ہے، چھوٹا ہے، اپنے مال کو سنبھال نہیں سکتا، تو اس کے مال کا پوری طرح حفاظت کی جائے تاکہ جب یتیم بڑا ہو تو اس کا مال اس کے حوالے کیا جائے۔ اگر اس کے مال کو کاروبار میں لگانا ہے، انویسٹ کرنا ہے، تو ایسے دانشمندانہ طریقے سے انویسٹ کریں جس کا فائدہ یتیم کو ہو، اس کا جو نظم و نسق ہو وہ اس طرح سے ہو کہ اس کا یتیم کا مال ضائع نہ ہونے پائے۔ اور اگر یتیم کی کفالت کرنے والے غریب ہیں اور یتیم کے مال کو اپنے ساتھ ملا رکھا ہوا ہے تو کہا خبردار، یتیم کے بڑے ہونے کے ڈر سے کہ بڑا ہوگا تو مال لے لے گا، اسے جلدی جلدی ہڑپ کرنے کی کوشش نہ کرو، اور اس میں سے صرف اتنا لے سکتے ہو جتنا ضرورت کی حد تک ہے۔ اگر وہ ذاتی طور پر خود یتیم کی کفالت کرنے والا غریب ہے اور مال نہیں رکھتا ہے، اگر وہ اس سے احتراز کرے تو یہ سب سے اعلیٰ اور بہتر بات ہے۔ میں جب وہ بڑا ہو جائے، بالغ ہو جائے، اور یہاں بڑے سے مراد صرف عمر کا بڑا ہونا نہیں ہے بلکہ یہ بھی کہ وہ ذہنی طور پر بھی اپنے مال کو سنبھالنے والا ہو، چونکہ قرآن نے کہا کہ مال بے وقوفوں کے حوالے نہ کرو، کم عقلوں کے حوالے نہ کرو جو مال کو ضائع کر دیں۔ اگلا حکم دیا وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ، اور پیمانے اور ترازو کو انصاف کے ساتھ پورا کرو۔ اوفو، پورا کرو، الکیل، ماپنے کو، میزان، تولنے کو۔ اللہ تبارک و تعالی نے انسانوں کو صرف عبادات اور معاشرت کے ہی احکامات نہیں دیے بلکہ معیشت کی زندگی میں بھی رب کائنات نے انسانوں کو ایسے ہی رہنمائی دی جیسے عبادات کے اندر دی ہے۔ کاروبار میں دیانتداری اپنانے، راست بازی کا حکم دیا جا رہا ہے۔ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے گروہ تجار کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا دو کام تمہارے ذمے آ رہے ہیں جس کی وجہ سے پہلے لوگوں پر ہلاکت آئی، تباہی آئی، وہ ناپنا اور تولنا ہے۔ اور سورہ المطففین کے اندر اللہ پاک نے فرمایا کہ اس طرح کے لوگ نہ بنو کہ جب اپنے لیے لینے کی باری آئے تو زیادہ لینے کی کوشش کرو، جب دوسروں کو دینے کی باری آئے تو ناپ تول میں ڈنڈی مارو۔ کیا تمہیں اس بات کا خوف نہیں ہے کہ تمہیں قیامت کے دن احکم الحاکمین رب العالمین کی بارگاہ میں پیش کیا جائے گا؟ اس دن خدا کو کیا جواب دو گے؟ یہ حکم دینے کے بعد یہاں درمیان میں اللہ پاک نے ایک جملہ فرمایا لا نکلف، ہم نہیں تکلیف دیتے، نفسن، کسی جان کو، الا، مگر اتنی دیتے ہیں، وسعہا، جتنی اس میں طاقت ہوتی ہے۔ یعنی ہم نے یہ جو احکامات دیے ہیں یہ ایسے احکامات نہیں ہیں جس پر عمل کرنا ممکن نہیں ہے، جو انسان کے لیے ایک اتنا بڑا بوجھ ہے جس کو اٹھایا نہیں جا سکتا۔ کہا نہیں، ایسا نہیں ہے، یہ ہمارا انداز اور اسلوب ہی نہیں ہے کہ ہم لوگوں پر اتنا بوجھ ڈالیں جس کو وہ اٹھا نہ سکیں، بلکہ معاشرے کے حسن کے لیے، معاشرے کے اندر انسانوں کے لیے ایک خوبصورت ماحول بنانے کے لیے لازم ہے کہ وہ ان اوصاف کو اپنے اندر پیدا کریں۔ اور ساتھ ہی فرمایا وَإِذَا قُلْتُمْ فَعْدِلُوا، اور جب تم بات کرو تو انصاف کی بات کرو، وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ، اگرچہ جس کے بارے میں بات کی جا رہی ہے وہ تمہارا قرابت داری کیوں نہ ہو۔
بات کرنے سے مراد گواہی دینا بھی ہو سکتا ہے. انسان کو گواہی دینے کے لیے بلایا جائے تو گواہی عدل اور انصاف کے ساتھ ہو. یہ مت سوچو کہ اس گواہی سے میرے کسی بھائی کا یا دوست کا یا رشتہ دار کا نقصان ہوگا. نہیں، عدل اور انصاف خدا کے لیے، اللہ کی خاطر زمین پر نظام انصاف کو قائم رکھنا ہے. تو جب منہ سے بات نکالو گے، گواہی دے رہے ہو تو انصاف سے دو. اور اگر معاشرے کے اندر اہل علم علماء کوئی فتویٰ دے رہے ہیں تو اس فتوے کے دینے کے اندر بھی مخلوق خدا میں سے کسی کا اثر نہ ہو، کسی کے تابع ہو کر یا کسی کے خوف میں آ کر فتوے نہ دیں، عدل و انصاف کے ساتھ فتویٰ دیں. اسی طرح اگر کوئی منصب انصاف پر بیٹھا ہے اور فیصلہ کر رہا ہے تو اس کا فیصلہ بھی عدل اور انصاف پر مبنی ہونا چاہیے. نہ رشوت اور مال و دولت کا لالچ اسے انصاف سے دور کرے، نہ کسی کا عہدہ، حکمرانی اور اس کا منصب اسے انصاف سے دور کرے، یہاں تک کہ نہ کسی کی غربت اور بیچارگی اسے انصاف سے دور کرے. چونکہ انصاف وہ ذمہ داری ہے جو ہر طرح کے امتیاز سے بالا تر ہو کر کیا جاتا ہے. وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ، اگرچہ قریبی رشتہ داری کیوں نہ ہوں. اس کے بعد ان آیات کا جو آخری حکم ہے وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا، اور جو اللہ کا کیا ہوا وعدہ ہے اس وعدے کو پورا کرو. خواہ وہ وعدہ مخلوق کے حوالے سے ہے، خواہ وہ وعدہ اللہ تعالیٰ کی عبادت و بندگی کے حوالے سے. پھر دوبارہ تاکیداً فرمایا ذالکم وصاکم بہ، یہ وہ باتیں ہیں جن کا اللہ تمہیں تاکیدی حکم دے رہا ہے، لعلکم تذکرون، تاکہ تم نصیحت قبول کرنے والے بنو. اس کے بعد سورہ الحشر کی بلکہ سورہ الانعام کی آیت نمبر 153 میں پھر اللہ پاک فرماتے ہیں وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا، کنکلوڈ کیا ساری باتوں کو کہ بے شک یہی جو راستہ ہے شریعت کا جو اللہ دے رہا ہے، جو رسول اللہ انسانیت کو بتا رہے ہیں، یہ سیدھا راستہ ہے. فَاتَّبِعُوهُ، پس تم اس کی پیروی کرو. وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ، اور اس راہ شریعت کو اللہ رسول کے بتائے ہوئے طریقے کو چھوڑ کر دیگر رستوں پہ نہ چلو. فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ، اگر دیگر رستوں پر چلو گے فَتَفَرَّقَ، وہ تمہیں جدا کر دیں گے، عَنْ سَبِيلِهِ، اللہ کے رستے سے. ذالکم وصاکم بہ، یہی وہ بات ہے جس کی تمہیں تاکید کی جا رہی ہے، لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ. سورہ حشر کی جو آیات ہم پڑھیں گے ان میں اللہ تعالیٰ نے فکر آخرت کے حوالے سے متوجہ کیا. ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والو، اتقوا اللہ، ڈرو اللہ سے، ولتنظر، اور تمہیں دیکھنا چاہیے، ولتنظر، اور دیکھتے رہنا چاہیے، نفس، ہر جان کو، ہر شخص کو، ما قدمت لغد، کہ اس نے کیا آگے بھیجا ہے کل کے لیے. ما، کیا، قدمت، بھیجا ہے، آگے بھیجا ہے، لغد، کل کے لیے. واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرتے رہو، ان اللہ خبیر بما تعملون، بے شک جو کچھ تم کرتے ہو اللہ تعالیٰ اس سے باخبر ہے. یعنی ایمان والو، تمہاری زندگی صرف دنیا کی زندگی نہیں ہے کہ تم صرف دنیا کے لیے جی رہے ہو، بلکہ تم نے اس دنیا کے بعد برزخ کی قبر کی زندگی ہے، پھر قیامت کا دن ہے اور جنت اور جہنم ہے. ہماری زندگی کا جو سفر ہے اس کا آخری پڑاؤ اللہ کے فضل اور کرم سے جنت ہے. تو میں پھر اس کے لیے تیاری کرو. اپنے اعمال کو فقط دنیا کی نیت سے نہ کرو، بلکہ اپنے اعمال اس طرح سے بجا لاؤ کہ اس سے اللہ کی بارگاہ سے اجر لو اور آخرت کے دن کا فائدہ لو. آگے فرمایا وَلَا تَكُونُوا، اور نہ ہو جانا، کالذین، ان لوگوں کی طرح، نسوا اللہ، جو اللہ کو بھلا بیٹھے، جو دنیا میں ایسے جیے کہ خدا کو بھلا بیٹھے. خدا کو بھلا بیٹھنے کا مطلب کیا ہے؟ خدا کے احکام کو بھلا بیٹھے. اللہ تعالیٰ نے جس رستے پر چلنے کا حکم دیا تھا اس راہ کو بھلا بیٹھے. فَأَنْسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ، اور جو اللہ کو بھلا بیٹھتا ہے نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ تو بھلا دیا ان کو اللہ نے ان کی اپنی جانوں سے، یعنی وہ خود فراموش ہو گئے. جو خدا فراموش ہو گیا وہ صرف خدا فراموش نہیں رہتا، وہ خود فراموش ہو جاتا ہے، یعنی اپنی زندگی کے مقصد سے غافل ہو جاتا ہے، اپنا ٹارگٹ اچیو نہیں کر پاتا. فَأَنْسَاهُمْ، پس بھلا دیا ان کو اللہ نے، أَنفُسَهُمْ، ان کی اپنی جانوں سے. اولئک هم الفاسقون، یہی وہ لوگ ہیں جو نافرمان ہیں. اب نتیجہ یہاں سے آیت کریمہ کا یہ ہے کہ اللہ سے جو غافل ہو جاتا ہے وہ انسان اپنی زندگی کے مقصد سے غافل ہو جاتا ہے، اور مقصد حیات سے جب بھٹک جاتا ہے تو اس کی ساری زندگی غلط راستوں پر ٹمک ٹوئیاں مارتے ہوئے گزر جاتی ہے. اور بات کو اس پہ ختم کیا، لا یستوی اصحاب النار، لا یستوی، برابر نہیں ہو سکتے، اصحاب النار، جہنم والے لوگ، واصحاب الجنہ، اور جنت والے لوگ. یعنی جو اللہ کو یاد رکھتا ہے
اور اللہ کے بتائے گئے طریقے پر عمل کرتا ہے وہ جنتی ہے۔ تو جو جنتی ہے وہ کیسے برابر ہو سکتا ہے جہنمی کے، اور جہنمی کیسے برابر ہو سکتا ہے جنتی کے؟ اصحاب الجنت هم الفائزون، جو اہل جنت ہیں وہی کامیاب ہیں اور وہی کامران ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اصحاب الجنہ کا جو طرز عمل ہے اس کو اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔